देखो नूर, सीधी तरह सुनो। इस शादी से इनकार कर दो। नूर ने अपने जबड़े भींचते हुए कहा। अनाया ने लम्हा भर के लिए सर से पांव तक अपनी कजन को घूरा। एक्सक्यूज मी, मैं क्यों भला इस शादी से इनकार करूंगी, वो भी इस वक्त जब हर तरफ कार्स बढ़ चुके हैं। नूर ने गुस्से से मुंह बनाया और तकरीबन सरगोशी में बोली, तुम्हें इनकार करना होगा वरना मैं तुमसे बहुत बुरा पेश आऊंगी। अनाया गुस्से से पागल होने को तैयार थी। क्या मसला है तुम्हारा भाई? क्यों मेरे पीछे पड़ गई हो? अपनी राह लो वरना मैं चचा जान से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। नूर इसे धमकी देती हुई जैसे ही पलटी, अनाया ने फौरन तेजी से इसका रुख अपनी जाने मोड़ दिया। इस दौरान इनकी देगर सहेलियों ने ये सारा मंजर हैरत और उलझन भरी निगाहों से देखा। तुम अनाया खान को धमकी मत दो। तुम अभी जानती नहीं मुझे अच्छे से। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि इस शादी से इनकार कर दो, वरना इतना बड़ा तूफान लाऊंगी कि सब कुछ बहा के ले जाऊंगी। और अनाया जो कहती है वो करती है। माइंड इट। वो गुस्से से पंकारती चली गई। नूर ने अपने लब भींचे। यार, लगता नहीं है अनाया तुम्हारी कजन है। हमारी भी कजनें हैं, हम सब इतनी मोहब्बत से रहती हैं। और एक ये तुम्हारी कजन हर वक्त लड़ती झगड़ती रहती है, किसी हाल में इसे सुकून नहीं है। आयजा ने मुंह बनाते कहा। वैसे वो तुम्हें शादी के लिए क्यों मना कर रही थी? कहीं इसका अपना दिल तो नहीं आ गया एसपी पे? फिजा की बात पे नूर के कान खड़े हुए। बिना कुछ कहे वो यूनी से बाहर निकलती चली गई। वो कोई तूफान लाए या ना लाए, लेकिन अजीम मंजिल में आज एक तूफान जरूर आना था। अनाया पागलों की तरह गाड़ी ड्राइव करते हुए पुलिस स्टेशन पहुंची थी। इसे कोई आइडिया नहीं था कि वो क्या कर रही है और इसके लिए कितनी मुश्किल खड़ी हो सकती है। वो अपनी फ्रेंड्स के साथ एक हफ्ते के लिए नथिया गली घूमने गई थी और अब जब वापस आई तो अचानक ही नूर और अरहम की शादी की इत्तला मिल गई। वो पागल ही तो हो गई थी। दंदनाती हुई वो पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल हुई, जहाँ एसपी अरहम खान किसी मुजरिम को हथकड़ी पहने हुए पुलिस इंस्पेक्टर को हुक्म दे रहा था, किसी हवालात में बंद कर दे। अचानक से एक खूबसूरत लड़की को अंदर आता देखकर वो तो सभी हैरान हुए। एसपी अरहम अपने ऑफिस की जानिब ठटका। तुम यहाँ? वो हैरान हुआ। मुझे तुमसे बात करनी है, अभी इसी वक्त। चलो मेरे साथ। वो इसका हाथ थामे पूरे हक से बोली। एक मिनट। वो शदीद गुस्से से दौड़ा कि पूरा पुलिस स्टेशन कांप उठा। लेकिन नहीं डरी तो अनाया नहीं डरी। क्या बदतमीजी है ये? वो माथे पे बल डाले बोला। पुलिस स्टेशन में इसकी इज्जत थी। सब इसकी दिल से इज्जत करते थे, डरते थे। एक रोबो दबदबा था जिसे सामने खड़ी चट्टान भर की लड़की मट्टी में मिलाने पे तुली हुई थी। अगर तुम 2 मिनट में मेरे साथ नहीं चले तो मैं तुम्हारे पुलिस स्टेशन की ईंट से ईंट बजा दूंगी। एसपी अरहम खान, अनाया ने दांत कचाते हुए कहा। अगले पल अरहम ने सबकी जानिब एक निगाह करते हुए गुस्से से अनाया को कलाई से जकड़ा और पुलिस स्टेशन से बाहर निकला। इसीलिए वो अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ा और गाड़ी का दरवाज़ा खोलते जोर से इसे पैसेंजर सीट पर पटका। फौरन से दूसरी जानिब आते ड्राइविंग सीट पर बैठे वो गाड़ी स्टार्ट कर गया। अरहम खान ने गाड़ी की स्पीड खतरनाक हद तक बढ़ा दी थी कि अनाया जो कुछ कहने ही वाली थी इसके अल्फाज ताल्लुक के साथ ही चिपके रह गए। और हम गाड़ी की स्पीड स्लो करें। अब जानते हैं मुझे गाड़ी की स्पीड तेज हो तो बहुत डर लगता है, वो घबराते हुए टूटे लफ्ज़ों में बोली। अरहम का दिमाग इस वक्त इतना गुस्से से भर गया था कि इसे समझ भी नहीं आ रही थी कि वो या तो इस गाड़ी को किसी खाई में गिरा दे या साथ बैठी इस लड़की को। गाड़ी एक झटके से रुकी। अनाया ने बामुश्किल खुद को डैशबोर्ड से टकराने से बचाया और सहम कर अरहम की जानिब देखने लगी। तुम मुझे मारने के दर पे हो? अपने से 8 साल बड़े अरहम को वो हमेशा ही तुम कहा करती थी। अभी भी इसका तर्ज तखातुब बदतमीजी लिए हुए था, जिस पे अरहम ने गुस्से से इसे घूरा। उतरो गाड़ी से। अरहम की सख्त की आवाज़ पे अनाया ने अपने लम्ब पूरी तरह कुचले। नहीं उतरूंगी जब तक तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं देते। अनाया हठ धर्मी से बोली। कौन से सवाल का जवाब चाहिए? अब की बार अरहम ने माथे पे बल डाले इसकी जानिब देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नूर के साथ शादी करने की? वो इसकी जानिब देखते हुए बुरी तरह चिल्लाते हुए बोली। एक मिनट। तुम कौन होती हो ये सवाल करने वाली? इतना हक दिया है मैंने तुम्हें कि तुम मुझसे सवाल जवाब कर सको? इसकी बात पे अरहम को इंतहाई गुस्सा आया। हक? हक की बात मत करो अरहम खान। तुम सिर्फ मेरे हो, याद रखना इस बात को। किसी नूर के नहीं। अनाया की हर धर्मी और बदतमीजी से अरहम ने वह मुश्किल कंट्रोल किया हुआ था। ये लड़की हमेशा से इसके लिए इम्पॉसिबल ही रही थी। 19 साल की
تھی، لیکن حرکتیں اس کی ابھی بھی بچوں والی تھیں۔ گاڑی سے اترو اور اندر جاؤ اور دوبارہ مجھے میرے پولیس اسٹیشن میں نظر مت آنا، سیدھا جیل میں بند کر دوں گا۔ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے ارحم نے اسے ڈرانا چاہا۔ تو مجھے بند کرو گے؟ اور شہادت کی انگلی اپنے سینے پہ رکھتے ہوئے پر اسرار انداز میں بولی۔ اسے چونکا گئی۔ کسی کی جرت نہیں کہ عنایہ خان کو اس کی مرضی کا بغیر چھوئے۔ جیل میں بند کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اور میں تمہیں آخری وارننگ دے رہی ہوں، اس شادی سے انکار کر دو، کیونکہ تمہاری شادی صرف مجھ سے ہوگی، عنایہ خان سے، سمجھے تم؟ عنایہ غصے سے کہتے ہوئے گاڑی سے نیچے اترتی عظیم منزل میں داخل ہو گئی، جبکہ ارحم خان نے غصے سے اسٹیئرنگ پہ زور سے مکہ مارا اور گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہوئے اسے آگے بڑھا دیا۔ نور جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو وہ بہت غصے میں تھی، لیکن گھر میں ایک رونق والا ماحول بنا ہوا تھا۔ شور شرابہ تھا، ڈرائنگ روم سے ہنسنے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ اس طرف بڑھی تو وہاں اپنی ممانی آسیہ کو دیکھ کر خوشی سے پھولے نہ سمائی اور سیدھا جا کر ان کے گلے لگ گئی۔ اس کی ممانی کینیڈا میں ہوتی تھیں اور بہت کم پاکستان آنا ہوتا تھا۔ وہ ان سے آن لائن رابطہ رکھے ہوئے تھیں۔ اسے اپنی یہ ممانی بہت پسند تھیں۔ حالانکہ ماموں کی ڈیتھ ہوئے کافی عرصہ بیت گیا تھا، وہ واپس اپنی ممانی کی جانب مڑی۔ آپ نے تو مجھے سرپرائز ہی کر دیا، وہ سب کچھ بھولتی ہوئی ان کے ساتھ بیٹھی باتیں کرنے لگی۔ میری بیٹی کی شادی تھی تو میں کیسے نہ آتی؟ ظاہری بات ہے میں نے تو آنا ہی تھا، اور پھر سوچا تھا اپنی بیٹی کی شادی سے بہت بڑا گفٹ دوں گی۔ تھینک یو سو مچ ممانی جان، آپ کا آنا میرے لیے سب سے بڑا گفٹ ہے، نور نے ان کے گلے کے گرد باہوں کا ہار بناتے ہوئے کہا۔ اتنے میں ان کا بیٹا ادیب فیصل اندر داخل ہوا۔ بے اختیار عنایہ کی نگاہ اس کی جانب اٹھی۔ السلام علیکم ادیب بھائی، دھیرے سے سلام کیا تو ادیب نے مسکرا کے سر اس بات میں ہلایا۔ سبھی خوش گپیوں میں مصروف تھے، کل مہندی کا فنکشن تھا اور پرسوں بارات تھی۔ نور جیسے ہی اپنے روم میں آئی تو اسے عنایہ کی ساری باتیں پھر سے یاد آنے لگیں۔ اس کے اعصاب بری طرح چٹکے، لیکن وہ فی الحال خاموش ہی رہی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ عنایہ کس حد تک گر سکتی ہے اور وہ کیا کرنے والی تھی۔ مہندی کا فنکشن بہت ہی اچھے طریقے سے اختتام پذیر ہو گیا تھا۔ ایسے میں عنایہ کہیں بھی دکھائی نہیں دی تھی۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے عنایہ کا یوں غائب ہونا بھی نور کو اچنبے میں ڈال گیا۔ اب کل نکاح تھا اور پھر رخصتی، نہ جانے کیوں نور کے دل میں عنایہ کو لے کر ایک خوف بیٹھ گیا تھا۔ وہ لڑکی جو اتنے جارحانہ انداز میں یونیورسٹی میں سب کے سامنے اسے شادی سے روکنے کا کہہ رہی تھی، آج مہندی کے فنکشن میں اس کی غیر موجودگی اور اس کی خاموشی کسی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ تو نہیں تھی؟ نہ جانے ایسی کتنی سوچیں تھیں جنہوں نے نور کو پریشان کیا ہوا تھا۔ وہ بھی اپنا سارا معاملہ اللہ پہ چھوڑتی ہوئی بستر پہ لیٹی اور آنکھیں موند گئی۔ عظیم منزل میں دو خاندان آباد تھے، وقار خان اور حامد خان۔ وقار خان کی دو اولادیں تھیں، نور خان اور سدرا۔ وقار خان کو اپنی دونوں بیٹیاں بہت ہی عزیز تھیں، وہیں دوسری طرف حامد خان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ بیٹا بڑا تھا فارس خان، جبکہ بیٹی عنایہ خان تھی، جو انتہائی ضدی، نک چڑھی، منہ پھٹ اور غصے والی تھی۔ اس کی نیچر سے تقریباً پورا خاندان ہی واقف تھا، کوئی بھی اس کو کم ہی منہ لگاتا تھا کیونکہ وہ بہت بد لحاظ اور بدتمیز تھی، اور یہ سب حامد خان کی اور فارس خان کے بے جا لاڑ پیار کا ہی نتیجہ تھا۔ عظیم منزل کے پاس ہی ایک ملک حویلی تھی۔ ملک حویلی میں وقار خان اور حامد خان کے بڑے بھائی عدنان خان آباد تھے۔ ان کو بھی اللہ نے ایک بیٹے اور بیٹی سے نوازا تھا۔ بڑے بیٹے ارحم خان کا رشتہ انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی وقار خان کی بیٹی نور کے ساتھ بچپن میں ہی کر دیا تھا۔ وقت گزرا اور بچے بڑے ہوئے اور اب اس رشتے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کا وقت آ گیا تھا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن عنایہ خان نے سب کچھ بگاڑنے کا پلان کر لیا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ کل بارات آنے پر وہ کون سا نیا طوفان کھڑا کرنے والی تھی۔ نور خان بنت وقار خان، آپ کا نکاح ارحم خان ولد عدنان خان کے ساتھ 10 لاکھ روپے سکہ راج الوقت طے پایا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب کے الفاظ سنتے ہوئے نور نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا۔ اس کے دل کی دھڑکن انتہائی تیز ہو چکی تھی، جبکہ پردے کی دوسری جانب ارحم بہت ہی مضطرب انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک منٹ مولوی صاحب، یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس سے پہلے کہ نور قبول ہے کہتی، اچانک سے عنایہ کی آواز نے سب کو بری طرح چونکا دیا۔ کیا مطلب؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کہتا، وقار خان نے غصے بھری ایک نگاہ عنایہ پہ ڈالتے ہوئے پھر اپنے بھائی حامد خان کی جانب دیکھا۔ کیونکہ میں کہہ رہی ہوں کہ یہ نکاح نہیں ہو سکتا تو نہیں ہو سکتا، روک دے اس نکاح کو۔ عنایہ خان اپنے ازلی اور ہر درمی والے لہجے میں بولتی ہوئی سب کو بری طرح پیچ و تاب کھانے پہ مجبور کر گئی۔ اس سے پہلے کہ وقار خان اسے کچھ سخت کہتے، حامد خان نے آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کو کلائی سے سختی سے تھاما۔ کیا تماشا لگا رہی ہو یہاں پر، اور کیوں نکاح روک رہی ہو؟ چلو میرے ساتھ، انہوں نے دبے دبے انداز میں عنایہ کو گھورتے ہوئے کہا۔ لیکن اگلے ہی لمحے عنایہ نے اپنی کلائی کو جھٹکے سے چھڑایا۔
کیوں جاؤں میں؟ کہیں نہیں جاؤں گی میں۔ ارحم یہ شادی نہیں کر سکتا۔ ارحم اور میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آپ کی بھتیجی ہمارے بیچ آ گئی۔ اسے کہیں ہٹ جائے یہاں سے، کیونکہ ارحم کا نکاح صرف میرے ساتھ ہوگا۔ عنایا انتہائی تیز لہجے میں بولتی وہاں موجود ہر فرد کو اپنے الفاظ سے گنگ کر گئی۔ اس کی بات پر ارحم خان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پہ انتہا کا غصہ تھا۔ میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا عنایا، اگر اب تم نے کچھ ایک لفظ بھی غلط کہا۔ چلو میرے ساتھ۔ حامد خان نے پھر سے اپنی بیٹی کو ٹپٹتے ہوئے کہا، میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی بابا جان، کیونکہ ارحم کے ساتھ میرا نکاح ہوگا۔ یہ مجھے ایسے دھوکہ نہیں دے سکتا، بیچ راستے میں نہیں چھوڑ سکتا۔ عنایا اونچی آواز میں چلائی کہ اگلے لمحے حامد خان کا ہاتھ اٹھا اور اس کے گال پر 5 انگلیوں کا نشان چھوڑ گیا۔ عنایا نے حیرت سے آنکھیں پھیلائے اپنے باپ کی جانب دیکھا تھا۔ آج پہلی بار اس شخص نے عنایا پر ہاتھ اٹھایا تھا جنہوں نے کبھی انگلی نہیں اٹھائی تھی۔ فارس خان نے گہرا سانس خارج کرتے ہوئے اپنی بہن کے اس عمل کو دیکھا۔ اسے بھی آج بہت افسوس ہو رہا تھا۔ وہ بھی غصے سے آگے بڑھا کہ اسی لمحے مشال خان نے اس کی کلائی تھامی سے روک دیا۔ مشال خان کو لڑائی جھگڑے سے خود ڈر لگتا تھا۔ فارس خان اور مشال خان کی شادی کو 1 سال ہوا تھا اور وہ امید سے تھی۔ فارس اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے ہوئے اپنی جگہ پہ ٹھہر گیا، لیکن معاملہ یہی ختم ہوتا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ عنایا نے طوفان بدتمیزی مچائی ہوئی تھی۔ اسے بس ہر حال میں ارحم خان سے نکاح کرنا تھا، جس کے لیے وہ خود کو بھی گرا رہی تھی اور اپنے کردار کو بھی داغدار کر رہی تھی۔ نور کی آنکھوں میں آنسو بھر رہے۔ عنایا اس حد تک گر جائے گی اس نے سوچا تک نہ تھا۔ یہاں تک اس نے اپنی اور ارحم کی جھوٹی پکچرز بھی سب کے سامنے دکھائیں اور وہ ہر طرح سے خود کو سچا ثابت کرتی ہوئی ارحم پہ الزام لگا رہی تھی۔ ارحم تم تو بتاؤ بیٹا، کیا عنایا جو کہہ رہی ہے وہ سچ ہے؟ کیا یہ تصویریں سچی ہیں؟ عدنان خان نے ان تصویروں کو ارحم کے سامنے کرتے ہوئے بہت امید بھرے لہجے میں پوچھا۔ ارحم نے وہ تصویریں دیکھی۔ انہیں دیکھتے ہی 1 منٹ میں وہ سمجھ گیا کہ وہ نقلی تھیں، لیکن عنایا کی ہمت اور اس کی دیدہ دلیری کو دل ہی دل میں وہ داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ جی بابا جان، عنایا جو کہہ رہی ہے وہ سچ ہے۔ اسٹیج سے نیچے اترتے ہوئے وہ عنایا کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ عنایا نے آنسو پوچھتے ہوئے حیرانگی سے دیکھا۔ اسے یقین آیا کہ ارحم خان نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ ایک پل کو ارحم کی آنکھوں میں دیکھتے اس کا دل بری طرح سکڑا تھا۔ اگلے ہی پل وہ واپس اپنی دھڑ دھرنے والی کیفیت میں واپس آ گئی تھی۔ شکر ارحم، تمہیں میری محبت کا احساس ہوا۔ اب مجھے یقین ہے ہمیں دنیا کی کوئی طاقت الگ نہیں کر سکتی۔ وہ ارحم کا ہاتھ تھامے بہت ہی بے شرمی کے ساتھ بولتے ہوئے اپنے باپ کا سر شرم سے جھکا گئی تھی۔ کیوں نہیں، میں ابھی اور اسی وقت عنایا خان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں چچا جان، مجھے آپ کی اجازت چاہیے۔ ارحم خان نے لب بھینچے انتہائی سرد لہجے میں حامد خان سے کہا، میرے لیے یہ آج مر گئی ارحم خان، میری طرف سے اب یہ جو مرضی کرے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس آج کے بعد مجھے بابا نہیں کہے گی اور نہ ہی میرے سامنے آئے گی، ورنہ میں سے تو کچھ کہہ نہیں سکتا، خود کو جان سے مار دوں گا۔ وہ انتہائی ضبط کے عالم میں لال آنکھوں سے کہتے ہوئے وہاں سے واک آؤٹ کر گئے تھے۔ عنایا خان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اپنے بابا کی سخت الفاظ پہ وہ اندر ہی اندر بری موت مر گئی تھی۔ فارس خان آگے بڑھا تھا، آپ بھی بابا کے ہم خیال ہوں گے نا؟ عنایا تنفر سے بولی، نہیں، میں اپنی بہن کو دفنانے آیا ہوں۔ نکاح شروع کرے مولوی صاحب، آج عظیم منزل میں ایک بیٹی کو دفنانا ہے، اس رشتے کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دینا ہے، فارس نے انتہائی ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ اور پھر نور بہت ہی خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھ کے ایک طرف ہو گئی۔ کچھ ہی دیر میں عنایا اور ارحم کا نکاح ہو گیا۔ عنایا کے چہرے کو ایک آسودہ مسکان نے چھوا، جسے ارحم نے گہری نگاہ سے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو، اسے یہاں سے لے جاؤ ارحم۔ فارس اس وقت ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا۔ ارحم فارس کے چہرے پہ انتہا کا غصہ دیکھتے عنایا کی کلائی کو سختی سے تھامے وہاں سے باہر نکلا۔ عدنان خان بھی ان کے پیچھے ہی نکلے۔ پہلی بار عظیم منزل میں کسی بیٹی نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا۔ کہاں تو خان فیملی بیٹیوں کو گھروں کی 4 دیواریوں میں بند کر کے رکھتے تھے، باہر نہیں نکلنے دیتے تھے، نقاب سے لے کے ہر طرح کی پابندی لگائی ہوئی تھی۔ ایسے میں عظیم منزل کی لڑکیوں کو ماں باپ کا مکمل سپورٹ تھا، انہیں ہر طرح کی آزادی دی گئی تھی، ان کے ہر خواہش کو پورا کیا جاتا، تعلیم سے لے کر گھومنا پھرنا، زندگی انجوائے کرنا، الغرض پسند کی ہر چیز انہیں مہیا کی گئی تھی۔ اور آج حامد خان کو لگ رہا تھا انہوں نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ آج ان کی بیٹی نے ان کا سر جھکا دیا تھا کہ وہ بری محفل میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے تھے۔ نور اسٹیج سے نیچے اتری تو باپ کو دیکھا۔ وقار خان کی آنکھوں بھی ضبط سے لال ہو رہی تھی۔ انہوں نے بیٹی کے سر پہ دستے شفقت رکھا۔ ہائے کیا قسمت پائی ہے اس لڑکی نے، بہنوں جیسی کزن اس کا دلہا لے اڑی، اب کون کرے گا اس سے شادی؟
ہاں بارات آ کے واپس چلی جائے تو کون کرتا ہے بھلا ایسی لڑکی کے ساتھ شادی؟ حال تو دیکھو، چکر خاندان کی چھوٹی بیٹی سے چلایا اور بیاہ کے بڑی کو لے کے جا رہا تھا۔ ہائے آئے کیا زمانہ آ گیا، قیامت کی نشانیاں۔ وہاں موجود عورتوں نے تبصرے ان تک بھی پہنچ رہے تھے۔ آسیہ مومانی کا دل ان سب باتوں سے سخت دکھا اور انہوں نے وقار خان سے اپنے بیٹے ادیب کے لیے نور کو مانگ لیا۔ جہاں سارے خاندان والوں کی زبانیں بند ہوئی، وہیں ادیب اور نور کو بہت بڑا دھچکا لگا۔ مما اٹس ناٹ پاسبل، ادیب دھیمے سے من منایا۔ ماں کی عزت کی خاطر ماں کے بولے گئے الفاظ کا مان ضرور رکھنا، وہ اسے امید بھرے لہجے میں بولی اور وہ بری طرح پھنس گیا تھا۔ گہرے سانس بھرتا وہ اس نکاح کے لیے راضی ہو گیا اور پھر سب کی باہمی رضامندی سے نور اور ادیب کا نکاح ہو گیا۔ وقار خان نے سکھ کا سانس بھرا۔ اس وقت ادیب اور نور دونوں ہی اسٹیج پہ تھے، لیکن چہار سو انتہائی خاموشی محسوس ہو رہی تھی۔ نور ابھی بھی گھونگھٹ میں ہی تھی۔ وہ ادیب کو ایک نظر دیکھتی، واپس پلکیں جھکا لیتی، جبکہ ادیب نے اسے ایک نظر بھی دیکھنا گوارا نہ کیا تھا۔ اس کے چہرے پہ ایک عجیب سی پریشانی تھی جسے نور سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ رخصتی کا وقت آن پہنچا۔ آسیہ مومانی نے نور کو رخصت کر کے شہر میں موجود اپنے اپارٹمنٹ میں لے کے جانے کا ارادہ کیا۔ ادیب نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ وہ اس وقت تمام عرصے کے دوران خاموش رہا۔ ادیب کو ہدایت دیتی وہ سب سے اجازت لیتی اپنے اپارٹمنٹ کے لیے بہلے نکلیں تاکہ وہاں جا کے اپنی نئی نویلی بہو کے استقبال کا بندوبست کر سکیں۔ بیٹا، آج تم نے ایک بہت بڑا احسان کیا ہے مجھ پہ، جسے میں ساری زندگی نہیں بھلا پاؤں گی۔ وقار خان نے ادیب کے کندھے پہ ہاتھ رکھے متانت سے کہا۔ ادیب جواباً صرف مسکرا سکا، وہ انہیں الفاظ کی ڈور نہ تھما سکا۔ دھیرے دھیرے مہمان جانے لگے تو وقار خان نے اپنی فرمانبردار بیٹی کو ادیب کے ساتھ رخصت کر دیا۔ ادیب اسے لیے اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ سبھی کی دعاؤں میں نور رخصت ہوتے ادیب کے ساتھ چلی گئی، جبکہ عنایا کسی کی دعا نہ لے سکی۔ حوصلہ رکھو حامد، شاید رب کو یہی منظور تھا۔ وقار خان اپنے بھائی کے پاس آتے ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے بولے، لالا بیٹیاں ایسا کیوں کرتی ہیں؟ اتنے ناز و نم سے پالا اور سب برباد کر دیا۔ وہ دکھی ہوئے تو وقار خان نے اپنے سینے سے لگایا۔ آج کا وہ حادثہ بھی دونوں بھائیوں کو جدا نہ کر پایا۔ کافی لوگوں نے دونوں بھائیوں کی محبت کو رشک سے دیکھا۔ سارے راستے خاموشی چھائی رہی۔ ادیب نے نور سے کوئی بات بھی نہ کہی۔ نہ جانے کیوں وہ پریشان تھا۔ نور کا دل گھبرانے لگا۔ اس وقت شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ ادیب گاڑی کی سپیڈ کو بڑھائے ہوئے تھا اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ اپنے اپارٹمنٹ میں داخل ہوا۔ گاڑی کو کار پوچھ میں کھڑا کرتا، وہ سڑک سے نیچے اترا اور اندر کی جانب بڑھتا کہ پھر انہی کے قدموں پہ واپس پلٹا اور نور کو گاڑی سے اترتے اپنے ساتھ لیے اندر بڑھا، جہاں آسیہ مومانی نے بھرپور طریقے سے اپنی بہو کا استقبال کیا۔ نور تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اس کی مومانی نے واقعی ثابت کر دیا تھا کہ وہ نور سے دل و جان سے محبت کرتی تھی۔ اسے کچھ رسموں کے بعد ایک کمرے میں لے جایا گیا۔ وہاں زیادہ تو نہیں سجا تھا وہ کمرہ، لیکن پھر بھی سرخ گلابوں کی پتیاں جگہ جگہ اپنی خوشبو پھیلائے ہوئے تھیں۔ کمرے کے بیچوں بیچ جہازی سائز بیڈ پہ اسے بٹھایا گیا تو اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ کہاں سوچا تھا کہ ایسا ہو جائے گا؟ کہاں تو ایس پی ارحم کی سیج سجانے والی تھی اور اب ایک دم سے دلہا ہی بدل گیا۔ اس کی پلکیں شرم و حیا سے جھکیں۔ وہ ایک فرمانبردار بیٹی تھی اور اسی فرمانبرداری میں وہ ارحم کی بجائے ادیب کی دلہن بن گئی۔ اس وقت تھوڑا اور سرکا۔ وہ کتنی دیر بیٹھی ادیب کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن ادیب کا کہیں کچھ پتہ نہیں تھا اور باہر بھی مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ نور کا دل ایک دم گھبرانے لگا۔ وہ برے بھرے گھر سے آئی تھی۔ اس طرح کی خاموشی محسوس کرتے اسے گھٹن سی ہونے لگی۔ وہ دھیرے سے بستر سے اٹھی اور کمرے کا دروازہ کھولتے باہر آئی۔ ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ اس کے جسم میں تھر تھراہٹ سی ہونے لگی۔ وہ نازک سی دلہن راہداری سے گزرتی ایک کمرے کے باہر ٹک گئی۔ اندر سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ نور نے ہینڈل پہ ہاتھ رکھا تو دروازہ ذرا سا کھلا۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا مما، آپ جانتی بھی ہیں کہ میں اکیلا نہیں، ایک بچہ بھی ہے میرا، اور جب نور کی یہ بات پتہ لگنی ہے تو کیا بیتے گی اس پہ۔ ادیب کی بات سنتے نور کے پیروں تلے سے زمین کھسکی۔ اس کے پورے جسم پہ لرزہ سا طاری ہونے لگا۔ کمرے کا دروازہ پورا کھل گیا تھا۔ آسیہ ممانی اور ادیب نے پلٹ کے نور کی جانب دیکھا، جس کا چہرہ رنگ لٹھے کے مانند سفید ہوا تھا۔ ملک حویلی میں داخل ہوتے ارحم غصے میں عنایا کی کلائی تھامے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ رکو ارحم! اپنے پیچھے عدنان خان کی پکار سنتے وہ ایک لمحے کو تھما، جبکہ عنایا کا چہرہ انتہائی سپاٹ تھا، جیسے اس کوئی فرق ہی نہ پڑ رہا ہو۔ چھوڑو اس کا ہاتھ، انہوں نے حکم صادر کیا۔ چند ایک قریبی رشتہ دار بھی موجود تھے۔ آسیہ خان یا آسیہ عدنان خان کی بیوی ہیں۔ پچھلے حصے میں رقیہ مومانی الگ کردار تھا۔ ہلکے سے دونوں باپ بیٹے کو دیکھا۔ نہیں بابا، ہاتھ جوڑنے کے لیے نہیں تھاما، وہ سرد لہجے میں بولا، جبکہ بھری محفل میں اپنی بے عزتی وہ نہیں بھول رہا تھا۔ میں سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں۔
عدنان خان جانتے تھے اس وقت ارحم کو بہت غصہ آیا ہوا ہے اور وہ غصے میں عنایا کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے وہ ایسا کہہ رہے تھے۔ ہرگز نہیں، آپ چاہیں میری چمڑی ادھیڑ کر رکھ دیں، ارحم اپنے نکاح میں لڑکی کو کبھی نہیں چھوڑے گا، وہ باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا بولا، جبکہ اس کتنی گراہٹ پہ عنایا کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑنے لگے۔ اپنی کہتے وہ عنایا کو گھسیٹتا اپنے کمرے کی جانب لے گیا۔ اب کیا ہوگا خان صاحب؟ آسیہ خان نے ڈرتے ہوئے شوہر کو دیکھا جو اپنا ماتھا مسل کے رہ گئے۔ جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو ماں باپ کے منہ کو آنے لگتی ہے، ایسا سنا تھا، آج انہوں نے دیکھ بھی لیا۔ کمرے میں لے جاتے ارحم نے اسے بستر کی بجائے زمین پہ پٹکا اور غصے سے دروازہ لاک کیا۔ عنایا کارپٹ پہ اوندے منہ جا گری، نم آنکھوں سے ارحم کو دیکھا جو اپنی شیروانی پر میں اتار کر دور اچھال چکا تھا۔ عنایا کا دل 120 کی رفتار سے دھڑکا۔ اس نے انا اور دماغ چلانا شروع کیا، لیکن اس وقت اس کا دماغ بالکل معاف ہو رہا تھا۔ وہ سامنے کھڑے شخص کے نکاح میں تھی، پھر کیسے اسے روک لیتی؟ وہ بھی اس صورت جب وہ زبردستی اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی۔ وہ اپنی قمیض اتارتا اس کی طرف ایسے بڑھا تھا جیسے شکاری اپنے شکار کی طرف بڑھتا ہے۔ عنایا اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی، جیسے وہ اپنی سزا پانے کو تیار تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ارحم اس کی روح تک روند کے رکھ دے گا، سب جانتی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ لڑکی اندر ہی اندر ڈری سہمی تھی۔ 19 سال کی تھی، اس کے جسم کی ناسکیاں بھی کمسن تھیں، اوپر سے ارحم کا باڈی بلڈر جیسا جسم، چوڑا سینہ اور کسرتی جسامت۔ اسے قمیض اتارتے دیکھ کر وہ اپنی پلکیں جھکا گئی۔ اگلے پل ارحم نے اسے بالوں سے جکڑے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ عنایا نے اپنی ہنی سی آنکھیں اس شیر کی آنکھوں میں گھاڑی جو اس وقت آتش فشاں بنا ہوا تھا۔ بہت شوق تھا نا تمہیں میرے ساتھ سونے کا، میری باہوں کا ہار بننے کا؟ چلو آج تمہارا یہ ارمان بھی پورا کرتا ہوں جس کے لیے تم نے اتنے پاپڑ بیلے، اس کا انعام تو بنتا ہے نا؟ ارحم نے غصے کی انتہا پہ جاتے اس کی شرٹ کو گریبان سے چاک کیا۔ عنایا پتھرائی نظروں سے ارحم کو دیکھنے لگی، وہ جانتی تھی ارحم اسے سخت سزا دے گا، اسے اپنی قربت کی مار بھی مار سکتا ہے یا دھتکار بھی۔ وہ ہر سزا کے لیے تیار تھی، لیکن وہ اسے یوں برہنہ کرے گا اسے اندازہ نہ تھا۔ وہ اتنی ساکت ہو گئی تھی کہ خود کو چھپانا بھی بھول گئی۔ ایسے مت دیکھو جیسے تم مظلوم ہو اور میں ظالم، یہی سب چاہتی تھی نا تم، وہی کر رہا ہوں، لیکن سٹائل تھوڑا الگ ہوگا، وائلڈ اینڈ وائلڈنس۔ جب تمہاری چیخوں کی آواز سے پوری حویلی لرز اٹھے گی تب بھی اس جلتے دل کو سکون آئے گا۔ وہ اسے بستر پہ پٹکتے بنا لائٹس آف کیے اس پہ سایہ فگن ہوا۔ عنایا کو لگا اس کا سانس بند ہو جانا ہے۔ اس نے کوئی سوال نہیں کیا تھا، کیوں وجہ کچھ نہیں پوچھی تھی، بس سیدھا سیدھا سزا سنا دی تھی۔ پولیس والا تھا نا، سزا دینا تو اس کا مشغلہ تھا۔ عنایا نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لیں۔ اوپن یور آئیز مائی بیلورڈ، ایک سیکنڈ کے لیے بھی تم نے اپنی آنکھیں بند کی تمہاری سزا کو مزید بدتر بنا دوں گا، وہ غصے سے چلایا۔ عنایا نے لرزتے ہوئے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ عظیم منظر سے ملک حویلی تک کا سفر مبارک ہو مسز عنایا ارحم خان، تم پہ تمہاری زندگی اس قدر تنگ کر دوں گا کہ تم سانس لینے کو بھی محتاج ہو جاؤ گی۔ اس کی بات پہ عنایا زیر لب مسکرائی، اس کی مسکراہٹ ارحم کو زہر لگی۔ صرف باتیں ہی کرو گے یا کچھ کر کے بھی دکھاؤ گے؟ میں بھی تو دیکھوں ارحم خان کی مردانگی، آخر شادی کی ہے، کوئی کھیل تو نہیں کھیلا۔ عنایا کی لفظوں کے تیر ایک بار پھر سے برسے، جبکہ اس کی آنکھیں اس کے لفظوں کے ساتھ نہیں دے رہی تھی، پر اس کے الفاظ ارحم کے دباؤ میں جا کر پیوست ہوئے۔ خان خون تھا، جوش تو مارنا تھا۔ اگلے ہی پل وہ سارے پردے گراتا چلا گیا اور سختی سے اس کی شارک کو دانتوں میں دبایا کہ ضبط کی وجہ سے عنایا کا چہرہ سرخ پڑ گیا، لیکن وہ ذرا سا بھی نہ سسکی۔ پر ارحم کی یہاں بس نہ ہوئی، وہ اس کی گردن کو داغدار کرتا اس کے دل کے مقام پہ آیا اور وہاں اپنے دانت کھاڑے۔ آنسو عنایا کی آنکھوں سے ٹوٹ کے تکیے میں جذب ہوئے، لیکن اس نے آہ نہ بھری نہ آنکھیں بند کی۔ اپنے باپ اور بھائی کے چہرے آنکھوں کے سامنے گھومے، بڑی محفل میں ان کے جھکے سر یاد کرتی وہ بے حس سی لیٹی رہی۔ ارحم نے غصے کی آخری حد تک جاتے اس کی دھڑکنوں کو بری طرح مسلا، وہ دانت پہ دانت جمائے اس درد کو بھی سہ گئی۔ اب تو یہ درد نہ جانے کتنی تکلیفیں اسے ساری زندگی سہنی تھی۔ اس کے جسم کے ہر حصے کو اپنے دانتوں سے داغدار کرتا وہ اس کے چہرے کے قریب آیا جہاں ذرا بھی ڈر نہ تھا، اور نہ ڈر ہو کے ارحم کو دیکھ رہی تھی۔ بہت لڑکیاں دیکھی ہیں ارحم خان نے اپنی زندگی میں، تم جیسی بے شرم اور ڈھیٹ لڑکی آج تک نہیں دیکھی، جس کی آنکھوں میں نہ شرم ہے نہ حیا۔ وہ اس کے اوپر سارا وزن ڈالتا غصے سے گھر آیا۔ عنایا نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر میرے علاوہ کسی اور کو دیکھا تو تمہاری جان لے لوں گی ارحم خان، وہ اسے کندھے سے دبوچے جارحانہ انداز میں بولی، جبکہ اسے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں اس کے بھرے بھرے مسل سما ہی کب رہے تھے۔ تم دیکھنا تمہاری ذات کو آج تک رون دوں گا کہ تم خود مجھ سے پناہ مانگو گی۔ ابھی تم خان کو جانتی نہیں، جب یہ پاگل ہوتے ہیں تو ان کا مقابلہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ بھولے مت ارحم خان، میں بھی خان کی بیٹی ہوں اور میرے اندر بھی خان کا خون ہی گردش کر رہا ہے، اور یہ اس خون کا ہی کمال ہے کہ آج تمہارے ساتھ تمہارے کمرے میں تمہاری سیج پہ تمہارے نیچے لیٹی ہوں۔ کسی بھول میں مت رہنا، اگر تم خاندان ہو تو میں بھی خانم ہوں، اور آج تمہاری سیج پہ ہوں تو اس کی وجہ میں خود ہوں۔
کیونکہ عنایہ خان جو چاہتی ہے وہ پا کر رہتی ہے۔ ارم خان جسے سزا تو دینا چاہتا تھا لیکن اس کا نازک پن دیکھتا پھر سے دل پہ پتھر رکھتا پیچھے ہٹنے لگا۔ عنایہ خان ایسے الفاظ کا استعمال کرتی کہ ارم خان کے اندر کے سوئے جانور کو جگا دیتی۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر اس خان کا مکمل اپنے اندر گھلتا محسوس کرو، بنا پلک جھپکائے۔ وہ اس سے ایڈجسٹ ہوتا ہے، اس کی سانسیں روک گیا۔ عنایہ اپنا سانس روکے اسے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ واقعی اس کے لیے ظالم ثابت ہوا تھا۔ عنایہ بیڈ شیٹ تھامے اپنی گھٹی گھٹی سسکیاں اپنے اندر گھونٹ رہی تھی لیکن ارہم کی شدتوں کا مقابلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ ارہم نے ایک پل کے لیے بھی اس کے لبوں کو نہیں چھوا تھا۔ وہ اسے تکلیف دے رہا تھا کیونکہ وہ تکلیف چاہتی تھی۔ ارہم کا ایسا ارادہ بالکل نہیں تھا۔ اسے لگا تھا وہ اسے غصہ کرے گی، تھوڑا سنائے گی، لیکن عنایہ خان کو ابھی غلطی کا احساس ہو تو وہ کوشش کرے گا درگزر کر دے۔ جو بھی تھا اس کے خاندان کا خون تھا، اس کے چچا کی بیٹی تھی، لیکن عنایہ خان کا ایٹیٹیوڈ، اس کی بدتمیزی نے ارہم کو مجبور کر دیا کہ اسے اس کی زبان میں سمجھائے۔ وہ اس کو سہن کر گئی تھی۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اپنے جنون میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ اس تکلیف کو بھی سہ گئی تھی۔ آنکھیں بند نہیں ہونی چاہیے خانم، مجھے تمہارے اندر کے جنون کو دیکھنا ہے، کب تک یہ میرا جنون سہتا ہے۔ اس کے آنسو ٹوٹ کر تکیے میں جذب ہو رہے تھے لیکن وہ واقعی پلک نہیں جھپک رہی تھی۔ دونوں ایک جسم ایک جان ہو رہے تھے پر دونوں ہی کی آنکھوں میں جنون تھا۔ ایک کی آنکھوں میں نفرت کا جنون جبکہ دوسرے کی آنکھوں میں مر مٹنے کا جنون۔ اس کے یوں آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے پہ ارہم نے دانت پیستے ایک دم سے اسے الٹا کیا۔ عنایہ کی چیخ بے ساختہ تھی۔ وہ اسے ہر طرح سے تکلیف دے رہا تھا تاکہ وہ سسکے اور اس سے رحم کی بھیک مانگے، اور وہ دے بھی دیتا۔ ایک بار کہتی تو صحیح، اسے روکنے کی کوشش تو کرتی، لیکن وہ صرف اس کو اکسا رہی تھی، یا شاید خود کے لیے اس نے یہی سزا تجویز کی تھی۔ ارہم ایک دم پیچھے ہوتا بستر سے اٹھ گیا۔ وہ اسے مزید تکلیف نہیں دے سکتا تھا۔ وہ واقعی بہت نازک تھی۔ اس کا جسم انتہائی سرخ ہو رہا تھا۔ اس کی بکھری حالت اور بیڈ شیٹ دیکھتے وہ اپنی آنکھیں سختی سے میچ گئی۔ وہ ابھی بھی تکیے پہ الٹی لیٹی ہوئی تھی، ایک طرف کو سر کیے وہ جیسے بے جان ہوئی تھی۔ اس کے الفاظ جتنے سخت، اس کا جسم اتنا ہی نرم۔ ارہم نے لائٹس آف کر دی اور جھٹکے سے کمفرٹر کو اس پہ ڈالا، لیکن اس بار اسے چھونا گوارا نہ کیا۔ اس کی حالت ارہم کو اس وقت قابل رحم لگ رہی تھی۔ بھلے وہ منہ سے کچھ اور بول رہی تھی لیکن اب مزید وہ اس کی سختی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بھی صورت جب وہ اس سے بوسو کنار بھی نہیں کر رہا تھا۔ یہی سچ تھا کہ وہ اس کو اس قابل نہیں سمجھتا تھا کہ اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لیتا۔ باتھ روم میں شاور کے نیچے کھڑے ہوتے وہ اپنے اندر کے گرم خون کو ٹھنڈا کر رہا تھا۔ وہ خود بھی ادھورا رہ گیا تھا اور اسے بھی ادھورا چھوڑایا تھا، اور کس طرح اس نے خود پہ ضبط کیا تھا یہی جانتا تھا۔ وہ آنکھیں نیچے خود پہ پانی کے قطروں کو گراتے اپنے اندر کے جانور کو سہلا رہا تھا اور عہد کر رہا تھا کہ وہ عنایہ کے قریب کبھی نہیں جائے گا، بلکہ اسے اب اور طرح کی سزا دے گا۔ دوسری طرف عنایہ ابھی تک ویسے ہی لیٹی تھی۔ اس کی ٹانگوں میں جان نہیں تھی کہ وہ سیدھی ہوتی یا اٹھ کے بیٹھ سکتی۔ جیسے ہی ارہم باتھ روم میں بند ہوا وہ سسکی تھی، تکیے میں منہ چھپائے وہ نازک سی لڑکی رو دی تھی۔ اسے تکلیف ہوئی تھی، درد ہوا تھا۔ اس نے بہادر بنتے ایک سسکی بھی لبوں سے نہیں نکالی تھی، لیکن اب وہ رو رہی تھی، ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ نہیں روئی وہ ارہم کے سامنے، پر اب وہ رو رہی تھی۔ بمشکل اپنے اکڑ جسم کو ڈھیلا چھوڑتے وہ سیدھی ہوئی، کمرے کی چھت کو دیکھتی کتنے خاموش آنسو وہ بہاتی چلی گئی۔ ارہم خان نے آج اس کا مان توڑ دیا تھا، اس نازک گڑیا کو توڑ دیا تھا، پر اس سب کی وجہ وہ خود تھی۔ ایک آہ بلند ہوئی اس کے لبوں سے، کیوں ارہم، کیوں کیا ایسا میرے ساتھ؟ تم نے خود کو ایس پی کہتے ہو نا، مجرم کو پہچان لیتے ہو، آنکھوں سے سچائی جان لیتے ہو، پھر یہ صلاحیت میری دفعہ کہاں چلی گئی؟ کیوں نہیں سمجھ پائے تم، کیوں؟ وہ بستر کو مٹھیوں میں دبوچے سسک رہی تھی۔ ارہم نے اسے واقعی ایسی سزا دی تھی کہ اس کی روح تک زخمی ہو گئی تھی۔ یہ ایسا درد تھا جس کا کوئی مداوا نہیں تھا۔ نور کو ہوش آیا تو آسیہ مومانی کو اپنے سرہانے کے پاس ہی بیٹھا پایا۔ وہ بہت متفکر تھی۔ نور ایک دم اٹھ بیٹھی۔ اسے یاد آیا کہ وہ ادیب کی بات سنتی دروازے سے اندر جانے لگی تھی، لیکن ایک دم بے ہوش ہو کے گری تھی۔ اب کیسی ہو نور؟ آسیہ مومانی نے فکر مندی سے پوچھا۔ زندہ ہوں، لیکن آپ دونوں نے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ بلک اٹھی، جبکہ ادیب پاس کھڑا لب بیچے اسے دیکھ رہا تھا۔ آسیہ بیگم نے ایک نظر ادیب کو دیکھا۔ ماں کی طبیعت کو دیکھتے وہ انہیں وہاں سے اٹھاتے ان کے کمرے کی طرف لے گیا، جبکہ نور بس روتی رہی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ ادیب پہلے سے شادی شدہ تھا، نہ صرف شادی شدہ بلکہ ایک بچے کا باپ بھی۔ وہ سخت پیچ و تاب کھا رہی تھی، اسے یہاں نہیں رہنا۔ یہی سوچتے وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور دروازہ کا رخ کیا کہ ادیب اندر داخل ہوا۔ کہاں جا رہی ہو؟ تیکھے انداز میں پوچھا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا ادیب، آپ نے مجھے چیٹ کیا، وہ دکھ سے روتے ہوئے بولی۔ کیوں؟ کیا میں نے تم سے محبت کے دعوے کر کے شادی کی جو تم مجھے چیٹ کہہ رہی ہو؟ وہ بھی دروازہ لا کرتا اس کے سامنے ہوا۔ آپ کو بتانا چاہیے تھا نکاح سے پہلے کہ آپ شادی شدہ اور ایک بچہ بھی ہے آپ کا۔ وہ پلکیں جھکائے دکھ سے روتی بولی۔ تم لا علم ہو تو یہ تمہارا قصور ہے، جبکہ تمہارے گھر والے جانتے تھے میں نے تمہارے بابا سے کچھ نہیں چھپایا، انہیں سب بتا دیا تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے اس نکاح کی حامی بھری۔ ڈیٹس مین
کہ وہ راضی تھے۔ ادیب نے صاف گوئی سے کہا، بابا جانتے تھے؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں، میں تمہیں اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتا نور، میں شادی شدہ ہوں اور 6 ماہ کا ایک بچہ بھی ہے میری لائف میں، جو اس وقت اپنی ماں کے پاس ہے۔ عدالت میں ڈائیورس کیس چل رہا ہے ہمارا، اس دولت پیسہ چاہیے، اس کے لیے وہ بچے کا استعمال کر رہی ہے، لیکن جلدی اس کیس کی سماعت ہو جائے گی اور میرا دلربا میرے پاس ہوگا۔ ادیب کے لب و لہجے میں اپنے بیٹے کے لیے محبت چھلک رہی تھی۔ آپ اس لڑکی کو ڈائیورس دے دیں، نور نے دھیمی آواز سے پوچھا۔ ہاں، ادیب نے کلیئرلی سے بتایا۔ تو نور نے گہرا سانس خارج کرتے بستر پہ بیٹھتے ادیب کو دیکھا۔ پانی، اسے اپنا حل خشک ہوتا محسوس ہوا۔ ادیب نے اس کی جانب پانی کا گلاس بڑھایا۔ تم ریلیکس ہو جاؤ، مجھے زبردستی کسی کے ساتھ رشتے جوڑنے کی عادت نہیں، میں مما کو دے کر آتا ہوں، وہ بہت زیادہ اپسیٹ ہیں۔ ادیب ایک سمجھدار بڑی عمر کا سلجھا میچور انسان تھا اور نور کو شروع سے اس کی نرم ہو طبیعت اپنی جانب اٹریکٹ کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس نکاح کے لیے مان بھی گئی، پر اب سوچ میں ڈوبی تھی کہ آیا وہ ادیب کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز کر سکتی ہے، وہ بھی صورت جبکہ اس کا ایک 6 ماہ کا بچہ بھی ہے۔ اس سوال کا جواب اسے نہیں مل رہا تھا۔ صبح فجر کے وقت عنایا کی آنکھ کھلی، اذانوں کی آوازیں کلیئر اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ الصلاۃ خیر من النوم، ان الفاظ نے ہمیشہ اسے نیند سے جگایا تھا۔ وہ کسل مندی سے اپنی آنکھیں کھولتی اپنے دماغ کو جگانے لگی۔ وہ رات اسی پوزیشن میں سو گئی تھی۔ ارحم کہاں تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ اب دماغ جاگا تو رات کے سارے منظر ایک ایک کر کے اسے یاد آنے لگے۔ اس نے سختی سے جبڑے بھینچے اور بستر سے اٹھنے کی کوشش کی۔ اس کی ٹانگوں سے ابھی بھی جان نکلی ہوئی تھی۔ اپنی برہنہ حالت دیکھتے وہ لرز رہی تھی۔ سامنے نظر کاؤچ پہ جا ٹھہری جہاں تکیہ رکھا ہوا تھا، لیکن اب وہاں کوئی نہ تھا۔ پورے کمرے میں نگاہ دوڑائی، ارحم کہیں نہیں تھا۔ عنایا اسی حالت میں اٹھ کھڑی ہوئی کہ باتھ روم کا دروازہ کھلا اور روشنی باہر آئی تو عنایا نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، جبکہ اس حالت میں کھڑا دیکھ کر ارحم نے فوراً نظریں پھیری اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس وقت وہ اس کی شکل دیکھنے کا روادار بھی نہیں تھا۔ اس کے دل میں عنایا کی ذرا سی بھی ہمدردی پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ وہ خودسر تھی، اپنی من مرضی کرنے والی لڑکی۔ ارحم اسے اب منہ بھی نہیں لگانا چاہتا تھا۔ اس کے جاتے ہی عنایا نے وہ مشکل خود کو گھسیٹتے باتھ روم کا رخ کیا۔ اسے شاور لے کر نماز ادا کرنی تھی، اپنے اللہ سے معافی مانگنی تھی، جو اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ تھا۔ جائے نماز بچھائی، اس نے نماز ادا کی، دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تو آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میرے اللہ، تو جانتا ہے عنایا بری نہیں، لیکن وقت اور حالات نے برا بنا دیا۔ میں ارحم کی گناہ گار ہوں، لیکن ہمت نہیں کہ معافی مانگ سکوں اور اس کی دی ہر سزا سہنے کو تیار ہوں۔ بس میرے مالک، تو میرا حوصلہ بنائے رکھنا۔ ایک رشتہ نبھاتے نبھاتے میں نے سارے رشتے کھو دیے، وہ جو کسی کے آگے نہیں رونے والی۔ جائے نماز پہ اپنے اللہ کے آگے رو دی۔ کب دروازہ کھلا، کب ارحم اندر آیا، وہ نہیں جانتی تھی۔ جب جائے نماز اٹھا کے اس کی جگہ واپس رکھی تو اپنے پیچھے ارحم کو کھڑے پایا۔ تم جیسی لڑکی کی آنکھوں میں آنسو کچھ سوٹ نہیں کر رہے۔ اس کی بات پہ عنایا نے شکوہ کناں انداز میں اسے دیکھا، جس پہ ارحم جھنجھلایا۔ ایک تو سب کچھ اس نے خود برباد کیا تھا اور پھر اتنی شکوہ بری نگاہوں سے اسے دیکھتی وہ پیچ و تاب کھاتا رہ جاتا۔ میرے سامنے اپنی معصومیت کا ڈونگ مت رچانا عنایا۔ ارحم خان، ویسے تمہیں ایک نیوز دینے کی یاد نہیں رہی؟ وہ پلٹ کے صوفے پہ جا بیٹھا۔ تمہاری کزن، جس کو ہٹا کے تم نے خود نکاح کیا تھا، اس کی بھی شادی ہو گئی ہے اپنے ماموں کے بیٹے ادیب فیصل سے۔ وہ اس پہ بم پھوڑ رہا تھا جبکہ وہ بالکل سپاٹ چہرہ لیے کھڑی تھی۔ جانتی ہوں، لاپرواہی سے جواب دیتی وہ بستر کی جانب بڑھی۔ کچھ دیر پہلے ہی وہ بیڈ شیٹ چینج کر چکی تھی، پورا کمرہ ترتیب سے تھا۔ کیسے جانتی ہو؟ وہ اٹھ کے اس کے پاس آیا اور بازو سے تھامے اسے اپنی طرف موڑا۔ کیوں بتاؤں؟ میں پابند نہیں آپ کو ہر بات بتانے کی، وہ واپس اپنی ٹون میں آتے بولی، پر اس بار تم کی جگہ آپ کہہ کے ہی بول رہی تھی، تم اب صرف میری پابند ہو۔ عنایا، ارحم خان اب جو بھی چاہے تمہارے ساتھ کر سکتا ہوں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا مجھے، وہ اسے خونخوار لہجے میں بولا تو وہ زخمی ہنسی۔ عنایا خان کو کسی کی ضرورت بھی نہیں، اب میں اپنے لیے خود ہی بہت ہوں، وہ جھٹکے سے اپنے بازو چھڑاتے تیز لہجے میں بولی۔ رسی چل گئی پر بل نہیں گیا، تمہاری اکڑ آج رات توڑوں گا خانم، اور وہ بھی اس طریقے سے کہ جو کام ادھورا رہ گیا اسے پورا کر دوں گا۔ اوہ، تو میں ڈر جاؤں گی تم سے، پھر سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولی، اور ہم نے ماتھے پہ بل ڈالے اسے دیکھا۔ آج رات ڈرو گی؟ وہ اس کے قریب ہوتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اپنی انگلیوں سے اس کی کمر کو جکڑ گیا۔ ارحم اس کی انگلیوں کی چبن محسوس کرتے وہ بری طرح سسکی۔ کیا ہوا؟ درد ہوا؟ یہ تو آج رات بتاؤں گا، بہت اچھے طریقے سے، جب تمہاری سسکیاں ایسے ہی گونجیں گی۔ رات کو بھی ایسے ہی دیتے تھے تکلیف، کیوں ہٹ گئے تھے پیچھے؟ وہ جو باہر جا رہا تھا اس کی بات پہ پھر سے رکا۔ لحاظ کر گیا تھا، تم بھلے میری گناہ گار ہو لیکن ہو تو ایک نازک لڑکی ہی نا، لیکن میں غلط تھا، تم ترس کھانے کے لائق نہیں، اور تمہاری یہ خوبصورت زبان جو کینچی کی طرح چلتی ہے، اسے کاٹنا ہی پڑے گا۔ میں تیار ہوں، وہ نم آنکھوں سے مضبوط لہجے میں بولی۔
تم ڈیٹ ہو؟ ارحم اسے غصے سے گھورتے باہر نکل گیا، جبکہ وہ گہرا سانس بھرتی وہیں بستر پر ڈھہ سی گئی۔ کتنا آسان ہوتا ہے اپنے لیے جینا اور کتنا مشکل ہوتا ہے کسی اور کے لیے جینا۔ وہ انہی سوچوں میں غلطاں تھی کہ اس کے موبائل پہ کال آنے لگی۔ نمبر دیکھ کے اس نے لب بھینچے۔ اب سے کیا مسئلہ ہے؟ وہ کال ریسیو کر گئی۔ ہر بات کی ایک حد ہوتی ہے نور، اب بس کر دو۔ اس کی ساری باتیں سنتے وہ بھڑکی تھی۔ دروازے سے اندر آتا ارحم رک گیا۔ ہرگز نہیں، چپ کر کے رہو اب وہیں، ورنہ منہ توڑ دوں گی تمہارا وہاں آ کے۔ وہ اپنی ازلی بدتمیزی سے بول رہی تھی۔ ارحم اندر آتے ماتھے پہ بل ڈال گیا۔ عنایا کی اس طرح پیٹ تھی جس وجہ سے وہ ارحم کو دیکھ نہ پائی۔ نور میں اب کچھ ایسا نہیں کرنے والی، بہت ہو گیا امتحان، اور اتار دیا میں نے احسان، اب اور نہیں۔ تمہارے نصیب تمہارے ساتھ، میرے نصیب میرے ساتھ۔ عنایا کا لہجہ مضبوط تھا۔ وہ کال بند کرنے لگی کہ نور نے پھر کچھ کہا، جس پہ عنایا غصے سے بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنی حد میں رہو تم نور، خبردار جو میرے ارحم کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا تو میں نے جو پایا ہے سو پایا، تم نے خود کھویا، وہ اپنی مرضی سے کھویا ہے۔ اب مجھے دوبارہ فون مت کرنا۔ عنایا اپنا غصہ ضبط کرتے کال بند کرتی پلٹی۔ سامنے ارحم کو دیکھ کر وہ سکتے میں آ گئی۔ اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کے نیچے گرا۔ ارحم کا چہرہ صاف بتا رہا تھا اس نے سب سن لیا۔ وہ سر جھکا کے پھر سے اسے دیکھنے لگی، جس کی آنکھوں میں ڈھیروں سوال اور ماتھے پہ بلوں کا جال تھا۔ ولیمے کی تقریب ارحم نے جتنی دھوم دھام سے کی، ادیب نے اتنی ہی سادگی سے کی۔ سب ادیب اور نور کے ولیمے کی تقریب میں پہنچے تھے، جبکہ عنایا اپنوں کی راہ ہی دیکھتی رہ گئی۔ کوئی بھی تو نہیں آیا تھا۔ اس کی آنکھیں نم ہوئیں، پر وہ لڑکی کمال کا ضبط رکھتی تھی۔ تقریب کے اختتام پہ ارحم نے اسے گھر لے جانے کے بجائے عظیم منزل لایا تھا۔ پلیز ارحم، گھر چلیں، مجھے نہیں جانا عظیم منزل۔ عنایا نے اس کی ہاتھوں سے اپنی گرفت جماتے ہوئے کہا۔ جو کہنا ہے وہیں چل کے کہوں گی، ارحم نے انتہائی سنجیدگی کے عالم میں کہا۔ نہیں ارحم پلیز نہیں، ایسا مت کریں، میں وہاں جا کے کچھ نہیں بولوں گی۔ جو ہو گیا اسے ختم کر دیں، اب مزید کوئی فساد نہیں کرنا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، میں تھک گئی ہوں۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ مجھے مجبور مت کرو کہ میں تم پہ ہاتھ اٹھا لوں، جو تم نے کیا اس کے بعد تو چچا جان تمہاری چمڑی ادھیڑ دیں گے، وہ بھی کم ہے۔ ارحم نے گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے غصے سے کہا۔ اب مار دے مجھے، ادھیڑ دے میری چمڑی، جو چاہے سزا دے، لیکن سب کے سامنے یوں رسوا مت کریں۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ وہ جس طرح بلک بلک کے رو رہی تھی، ارحم کا دل بری طرح پسیچا۔ کل تک وہ لڑکی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بات کر رہی تھی، اور اب وہ ایک بدلی ہوئی لڑکی لگ رہی تھی، اور ہم سمجھ نہیں پا رہا تھا آخر اس لڑکی کا اصل روپ کون سا ہے۔ وہ جھٹکے سے گاڑی روک گیا۔ اب وہ ششو پنج میں پڑ گیا کہ کیا کرے۔ دماغ کہتا کہ عنایا کی مت سنو، جبکہ دل کہتا کہ سن لو۔ وہ گہرا سانس بھرے گاڑی واپس موڑ گیا، جس پہ عنایا نے ایک شکر کا کلمہ پڑھا تھا، پر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ سکھ کی گھڑی چند پل کی ہے۔ ارحم موبائل پہ آتی کال پہ چونکا۔ کار ریسیو کرنے پہ وہ جھٹکے سے گاڑی روک گیا۔ اچانک گاڑی روکنے سے عنایا کو زور سے جھٹکا کھاتی ڈیش بورڈ سے جا ٹکرائی۔ ارحم موبائل ایک طرف کی عنایا کی جانب مڑا۔ عنایا آر یو اوکے؟ چوٹ تو نہیں آئی؟ وہ ازحد پریشان ہوا۔ عنایا نے ماتھے پہ ہاتھ رکھے اسے حیرت سے دیکھا۔ آپ کو میری تکلیف سے فرق پڑتا ہے؟ وہ جتنی حیرانگی سے پوچھ رہی تھی، ارحم اپنے لب بھینچ گیا۔ وہ موبائل اٹھایا، کال کٹ چکی تھی۔ بے حس نہیں ہوں، مختصر جواب دیتا وہ اب گاڑی اسپتال کے راستے پہ ڈال گیا، جہاں جا کے ساری حقیقت کا خلاصہ ہو جانا تھا۔ لیکن اچانک ہی دو بائیکرز نے ان کا راستہ روک لیا۔ ان کے ہاتھ میں گنز تھیں۔ اس سے پہلے کہ ارحم اپنی گن نکالتا، وہ ارحم اور عنایا پہ گن تان گئے اور اشارے سے انہیں گاڑی سے باہر آنے کا کہا۔ شال ٹھیک سے اڑو، وہ گاڑی سے مت اترنا۔ عنایا کی جانب دیکھتا وہ دھیمے سے بولتا، خود گاڑی سے نیچے اترا۔ انہوں نے کچھ ڈیمانڈ کی تھی۔ ارحم کی انکار پہ انہوں نے ارحم کو ایک گونسا دے مارا، جسے وہ کمال ضبط سے سہ گیا۔ ایس پی بہتر ہوگا وہ چپ ہمارے حوالے کر دو، ورنہ تمہارے ساتھ اس لڑکی کو کہیں کا نہیں پہنچا دیں گے۔ وہ شخص گھر آیا تھا۔ اس نے ابھی بھی گن ارحم پہ تانی ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک نے عنایا کی طرف کا گاڑی کا کانچ توڑتے اسے باہر نکالا۔ بے اختیار عنایا کی چیخ نکل گئی۔ ارحم آگے ہوا کہ وہ گن تانے کھڑا آدمی اس کے پیٹ میں گن مار گیا۔ آخری بار کہہ رہا ہوں، چپ دے دے، چپ دے دے۔ وہ شخص گرایا، لیکن ارحم کی گھوری کم نہ ہو رہی تھی۔ عنایا کے سر سے شال اتار کے اس شخص نے دور اچھالی۔ عنایا کا پورا جسم لرز رہا تھا۔ اس کا آج ولیمے کا لہنگا ایسا تھا کہ جس کے جسم کی خوبصورتی مکمل عیاں ہو رہی تھی۔ اف اف ایس پی، اتنا حسین، اتنا حسن لیے رات کے وقت اکیلے گھوم رہے ہو، خراج دینا ہو تو بنتا ہے۔ وہ کمینی ہنسی ہنسے تھا، جس پہ ارحم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، اور اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ میں پکڑی گن کا رخ اس کے ساتھی کی طرف کرتے، اس کی کھوپڑی کی جانب کرتے فائر کیا، جبکہ بنا پلک جھپکے اسی کی گن سے اس کی کھوپڑی کو کھول دیا۔ 1 منٹ سے بھی کم وقت میں یہ سب ہوا تھا۔ عنایا خود ارحم کی اتنی تیزی دیکھتی گنگ رہ گئی۔ وہ گھبرا کے ان دونوں کی لاشوں کو سراسیمگی کی حالت میں دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں ارحم اس کی شال واپس لاتے اسے اڑا چکا تھا۔ وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھ گئی۔ ارحم نے اسے بنا کچھ کہے گاڑی میں بٹھا دیا اور خود ڈی ایس پی سہیل کو کال کرنے لگا، جہاں چورنگی ٹاؤن پہ 2 چوہوں کی لاشیں گری ہیں۔
आके ठिकाने लगाओ। अपना हुक्म सादर करते हुए बिना जवाब सुने गाड़ी में बैठता। गाड़ी आगे बढ़ा गया। अनाया की हिम्मत ना हो पाई कि वो अरहम से कुछ कहती। वो हकीकतन अरहम के अमल से डर गई थी। आओ अस्पताल के बाहर गाड़ी रोके, वो बोला तो अनाया अपने ख्यालों से बुरी तरह चौंकती अरहम को देखने लगी। वो इसीलिए अस्पताल के अंदर दाखिल हुआ। वहाँ मौजूद लोगों ने इसे शादीशुदा जोड़े को बहुत रश्क भरी निगाहों से देखा। हम यहाँ क्यों आए हैं अरहम? वो धीमे लहजे में पूछ रही थी, लेकिन आईसीयू के बिस्तर पर मौजूद लड़की को देखकर अनाया के पैरों तले से जमीन खिसक गई। तुम्हें अगर इस एहसान का बदला चुकाना है तो तुम्हें अरहम से मेरी शादी रुकवानी होगी। कैसे, ये तुम खुद सोचो। लेकिन मुझे अरहम से शादी नहीं करनी। नूर की बात पे अनाया ने लब भींचे। लेकिन अगर अरहम ना माने तो? अनाया परेशान हुई। तो तुम हो ना हर मर्ज की दुआ। नूर ने सर झटका। क्या एहसान उतारने का कोई और तरीका नहीं? अनाया ने आंखों में आंसू लिए बोली, हरगिज नहीं। वो कतई अंदाज में कहती वहां से चली गई, जबकि अनाया बेबसी से इसे जाता देखती रह गई। सिर्फ एक बार इसने अनाया की मदद की थी, जब अनाया किडनैप हुई थी और नूर ने इसकी मदद की, इसे बचाया, क्योंकि नूर ने इसे किडनैप होते देख लिया था। बिना किसी की मदद के इसने अनाया को इन किडनैपर से आज़ाद करवा लिया था और अब वो इसे इस एहसान का बदला मांग रही थी। वो अरहम से इसका रिश्ता बचपन से तय था और इस रिश्ते को किसी सूरत ख़त्म नहीं किया जा सकता था। जबकि वो अदीब फैसल को पसंद करती थी, इसे अपनी ममानी से मोहब्बत थी। वो इनके साथ कनाडा जाना चाहती थी। यही वजह थी कि वो शादी अरहम से नहीं करना चाहती थी। ऐसे में इसने अनाया से अपने एहसान का बदला मांगा और अनाया ने इसकी बात मानने पे मजबूर हो गई। वो अरहम को बहुत कोशिश के बावजूद ना रोक पाई तो अपने किरदार को निशाना बनाया। अरहम के किरदार को भी निशाना बनाया, सबकी नज़रों में खुद को गिराया, बड़ी महफिल में अपने घर वालों को जलील और रुस्वा किया और इसके एहसान का बदला उतारा। लेकिन सब बेकार गया। आज वो आईसीयू में थी। इसका नर्वस ब्रेकडाउन होते बचा। वलीमे के फंक्शन के बाद इसका और अदीब का झगड़ा हुआ था, जिसमें अदीब ने गुस्से में इसे एक तलाक दी। वहीं वो नीचे गिर गई तो अदीब ने घबराते हुए इसे अस्पताल लाया, जहां इस वक्त सभी मौजूद थे। सब परेशान थे। अनाया को देख के किसी ने भी इस पे तवज्जो ना दी, जबकि अनाया का ध्यान आईसीयू की जानिब था, जहाँ नूर सदबूर पड़ी थी। इस सब की वजह तुम हो। नूर की वालदा मुनीरा खान ने गुस्से से अनाया को वहां से धक्का दिया, वो जो इस अवताद के लिए तैयार नहीं थी। बुरी तरह लड़खड़ाते जमीन बोस हुई। फारस के साथ दूर से आते और हमने ये मंजर देखते गुस्से से लब भींचे और अनाया की जानिब बढ़ा, इसे जमीन से उठाया। तुम ठीक हो? इसे सहारा दिए उठाते वो फिक्रमंदी से बोला। और हमको दुख हुआ, कोई भी अपना इसको सहारा देने आगे नहीं बढ़ा था और इस सब की जिम्मेदार भी वो खुद थी। तुम्हारी वजह से मेरी बच्ची आज इस हाल में है। तुम मर क्यों नहीं गई? मेरी बच्ची को बर्बाद कर दिया। मुनीरा खान रोए जा रही थी। इनकी बद्दुआएं सुनती अनाया अपने लब भींचे अपनी हिचकियों पे काबू पाती सर झुका गई। जिम्मेदार अनाया नहीं, नूर है। अचानक से अरहम के मुंह से निकले अल्फाज ने सबको गंग कर दिया। अदीब भी उलझी नजरों से इसे देखने लगा। इससे पहले कि अरहम कुछ कहता, डॉक्टर की पुकार पे सब इसकी तरफ मुतवज्जे हुए। पेशेंट को होश आ गया है। आप में से अनाया कौन है? साथ ही सवाल किया। आपको वो अंदर बुला रही हैं, लेकिन प्लीज एहतियात कीजिएगा, इन्हें कोई जहनी टेंशन ना हो। शुक्र करें नर्वस ब्रेकडाउन होने से बच गया, वरना बहुत बड़ा मसला हो जाता। डॉक्टर इन्हें समझाती और वार्न करती आगे बढ़ गई। अनाया आईसीयू की जानिब आई तो नूर रो रही थी। ये क्या किया? अनाया ने आंसू पूछते इससे पूछा। सजा मिली है तुम्हें दुख देने की, वो टूटे लहजे में बोली। मुझे माफ कर सकती हो? वो अनाया के आगे हाथ जोड़ गई तो अनाया ने रोते हुए इसके हाथ नीचे गिरा दिए। तुम बस ठीक हो जाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इतने में मुनीरा बेगम अंदर दाखिल हुई, जिन्हें देखकर नूर ने गहरा सांस भरा। अनाया, मैं सबको सच्चाई बताना चाहती हूँ। सब बातों की कसूरवार मैं हूँ अम्मी जान। वो अपनी माँ का हाथ थामे बोली तो वो अपने आंसू पूछते अनाया को गले लगा गई, क्योंकि अरहम ने बाहर सबको सारी हकीकत बता दी थी। अब अनाया से नाराजगी कैसी? वह एहसान के बोझ तले दब के सबको सब कुछ करती चली गई, सबकी दुत्कार भी सही, लेकिन मुंह से एक लफ्ज भी अदा ना किया। वो बहुत हिम्मत और सब्र वाली थी। सभी ने अनाया को दिल से गले से लगाया, अपने माँ बाप से मिली, जबकि फारस बहन को गले लगाता शर्मिंदा हो रहा था। लेकिन अलाया ने किसी को शर्मिंदा ना किया, क्योंकि वो खुद को अब भी कसूरवार समझती थी। इसने पलट के अरहम को देखा, जो इसके बाबा को गले से लगाता मुस्कुरा रहा था। वो वाकई खूबसूरत था, ना सिर्फ खुद बल्कि इसका दिल भी इस जैसा प्यारा था। अपने ऊपर नजरों की तपिश महसूस करते अरहम ने इसकी जानिब देखा तो वह नजरें फेर गई। अदीब ने नूर के पास आते इसका हाथ थाम लिया। आई एम सॉरी, मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। सारी सच्चाई जानने के बाद अदीब को कुछ पल के लिए गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर यह सच्चाई कि वो अदीब को पसंद करती थी, इसलिए ये सब किया। तो अदीब को एक अजीब से एहसास ने घेर लिया, वरना वो अब तक अपने माइंड में यही गुस्सा बैठा था कि इसे एक टुकराई हुई लड़की मिली है।
کسی نے ٹھکرائی اور اس کے پلے باندھ دی گئی، جس وجہ سے وہ نور کو چھوڑنے کا ارادہ باندھ گیا تھا۔ پر اس کی حالت دیکھتے اور اس کے دل کی اصل بات جاننے کے بعد وہ یہ سب سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ وہ ادیب سے سچا پیار کرتی ہے۔ اس کا طریقہ کار غلط تھا، لیکن اس کی نیت غلط نہ تھی، اس لیے وہ اس سے معافی مانگ گیا۔ نور نے بھی اسے سچے دل سے معاف کر دیا، کیونکہ اب معاف کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ ادیب کے ساتھ ساتھ اس کے بیٹے کو بھی اپنانے کو تیار تھی، جو اب تک اس کی ماں کی کسٹڈی میں تھا، پر ادیب کی اس کسٹڈی لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ سب کچھ واپس اپنی روٹین پہ آ گیا تھا۔ ایس پی ارحم ابھی کچھ دیر پہلے ہی پولیس اسٹیشن سے واپس آیا تھا۔ وہ بہت تھکا ہارا تھا، ایک ہفتے سے اوپر ہو گیا تھا۔ عنایہ اپنے والدین کے گھر تھی۔ وہ نور کا بہت اچھے سے خیال رکھتے ہوئے اسے ادیب کے ساتھ بھیج چکی تھی اور خود ارحم کے آنے کا ویٹ کر رہی تھی، لیکن دونوں ہی انا کے مارے ایک دوسرے کا ہی ویٹ کرتے جا رہے تھے۔ وہ ڈرائنگ روم سے اپنے کمرے کی جانب تھکے ہارے قدموں سے داخل ہوا۔ لائٹس آن کی تو سامنے کا منظر دیکھ کر دمبا خود رہ گیا۔ لال رنگ کی ساڑی میں عنایہ کا کھلتا روپ دیکھتے وہ کچھ پل تو بول ہی نہ پایا۔ تم کب آئی؟ اسے اپنی آنکھوں سے یقین آیا۔ ہیپی برتھ ڈے ڈیئر ہسبینڈ۔ وہ اس کے سامنے ایک کیک لاتی مسکراتے اس کے آگے کرتے کیک اسے کاٹنے کا اشارہ کر گئی۔ اسے آج ہی ارحم کی والدہ سے پتا چلا تھا کہ ارحم کا آج برتھ ڈے ہے اور وہ بنا کسی اکڑ کے واپس آ چکی تھی اور اس کی سالگرہ کو یادگار بنانے کا ارادہ کیا۔ مجھے حیرت ہے کہ تم لوٹ آئی۔ کیک کاٹنے کے بعد ارحم صوفے پر بیٹھا اپنے ساتھ جڑ کر بیٹھی عنایہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے پولیس یونیفارم تبدیل کر لیا تھا اور وہ آرام دہ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں تھا۔ اگر آپ کو میری واپسی اچھی نہیں لگی تو میں واپس چلی جاتی ہوں، وہ ہلکا سا منہ بنا کر بولی۔ میں نے ایسا بھی نہیں کہا۔ وہ اسے کلائی سے تھام کر اپنی طرف کھینچ گیا۔ اس کی ناک کی نوک پر کیک لگاتے ہوئے وہ اسے استحقاق بھری نگاہوں سے دیکھتا۔ آہستہ سے اس کی ساڑی کے پلو کو نیچے سرکا گیا۔ عنایہ کی گہری ہوتی سانسیں ارحم کو اپنی طرف کھینچ رہی تھیں۔ اس رات کے لیے مجھے افسوس ہے، میں بہت غصے میں تمہارے قریب آیا تھا، تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، مگر تمہاری زبان ذرا باہر نکالو اسے، وہ ایک دم سنجیدہ اور گمگیر لہجے میں بولا۔ عنایہ نے نہ سمجھی سے اپنی زبان تھوڑی سی باہر نکال دی تو ارحم نے فوراً اس کی زبان کو اپنے لبوں میں لے لیا، اگر اسے شدت سے چوما، جس سے عنایہ پر ایک جھٹکا سا لگا۔ اسے خوب تنگ کرتا۔ وہ اپنی باہوں میں لیے بستر کی طرف بڑھا۔ ارحم اب میری زبان ہی کھا جائیں گے، وہ خفگی سے بولی۔ ٹیسٹ تو اچھا تھا ویسے، بس تمہارے الفاظ ہی تلخ ہیں۔ وہ اسے بستر پر لٹاتا اس کی ساڑی سے جھلکتے جسم کو دیکھ کر بے قابو ہونے لگا۔ آج اکساؤ گی نہیں، وہ پاس رکھے ریموٹ سے لائٹس مدم کرتا گمگیر لہجے میں بولا۔ آپ تو چاہتے ہی ہیں کہ میں کچھ بولوں، اور آپ میری زبان، آج صرف زبان نہیں، آج تمہارے سر سے پاؤں تک پورا کا پورا کھاؤں گا، پھر صبح بتاؤں گا کہ کس حصے کا ذائقہ سب سے میٹھا تھا۔ عنایہ اس کی بے باک باتیں سن کر کانوں کی لو تک سرخ ہو گئی۔ اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کے اسے روکنا چاہا، مگر اس کی زبان تو رک گئی۔ البتہ ارحم کے ہاتھوں کی کارگزاریاں شروع ہو گئیں، جنہوں نے عنایہ کی زبان کو بھی کفل لگا دیا۔ اب کمرے میں صرف دونوں کے جذبوں سے بھری گہری سسکیاں گونج رہی تھیں۔ نکاح کے رشتے میں بہت طاقت ہوتی ہے، یہی وجہ تھی کہ دونوں نے دل سے ایک دوسرے کو اپنا لیا تھا۔